PMLN के इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ तकरीर कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में स्क्रीन पर उसके मेगा प्रोजेक्ट्स की वीडियोस चल रही होती हैं। PMLN का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लें, हर पोस्ट में नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ मोटरवेज, सी पैक, मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन और इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें लगी होती हैं। जबकि इमरान खान साहब की कैंपेन ख्वाह वो सोशल मीडिया पर हो या ग्राउंड पर हो, बस यही लिखा होता है शहजादा लीडर, आज की बेस्ट फोटो, सिस्टम को नंगा करने वाला, या यूनाइटेड नेशन में इनकी की गई तकरीर का जिक्र होता है, या कुछ ऐसे ही जज्बाती नारे होते हैं। बताइए आपने 4 सालों में मुल्क के लिए क्या किया? मुल्क को छोड़ें, आप ये बताइए 10 साल KPK में आपकी हुकूमत थी, वहां पर आपने क्या किया था? आपको ऐसी बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं जहां लोग सिर्फ अपने मफाद से हटकर सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हैं, और जो चीज दुरुस्त करना चाहते हैं इससे किसी दूसरे शख्स का मफाद जुड़ा होता है, वो इसकी मुखालफत में लड़ने मरने पर आ जाता है। यहां सिस्टम कोई भी दुरुस्त करना नहीं चाहता, इस सिस्टम में अपने लिए गुंजाइश ढूंढता है, और जब वो गुंजाइश नहीं मिलती तो सिस्टम को गालियां निकालता है, सिस्टम को बुरा भला करता है, पाकिस्तान को लान तान करता है। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक कीजिए, इसके बाद अपनी औलाद को ठीक करें, फिर अपने खानदान को राह रास्त पर लाए, फिर ये सिस्टम की दुरुस्ती का अमल आपकी गली मोहल्ले से गुजरता हुआ आपके गांव, आपके एरिया, आपके शहर को ठीक करके आपके मुल्क की दुरुस्ती तक पहुंचेगा। अगर आप खुद को बदल नहीं सकते, खुद को ठीक नहीं कर सकते, तो सिस्टम को गाली मत दीजिए, क्योंकि असल में आप ही सिस्टम है, असल में ये गाली आप खुद को दे। खान का सलाम। दोस्तों, 2017 से लेकर 2022 तक कुछ सियासी गिद्ध हमें बार बार ये बताते रहे कि PMLN खत्म हो चुकी है, अब इनकी डेड बॉडीज ही पार्सल होकर पाकिस्तान आया करेंगी। हमें ये सबक रटाने की कोशिश की गई कि इमरान खान के अलावा अब कोई चॉइस नहीं है, नून लीग किस्सा पारीना हो गई है। हमें डराया जाता था कि जब नून लीग अवाम में जाएगी तो लोग इनको जूते मारेंगे, लेकिन मेरी बैकग्राउंड में चलने वाली इन वीडियोस को जरा गौर से देखें। ये वीडियोस PMLN की इलेक्शन कैंपेन के पहले 4 जलसों की हैं। इनको देखकर बताइएगा, क्या वाकई PMLN खत्म हो चुकी है? क्या नवाज शरीफ की सियासत किस्सा पारीना हो चुकी है? आप हजारों एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, जैसे नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट मदद कर रही है, आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वगैरह वगैरह। और इन एक्सक्यूजेस को काउंटर भी हजारों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन याद रखें, PMLN वो वाहिद पार्टी है जो इस वक्त अवाम के दरमियान खड़े होकर फख्र से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगती है, और इसी बुनियाद पर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, जबकि बाकी की पार्टियां नवाज शरीफ पर तनकीद करके नवाज शरीफ पर घिसे पिटे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर सियासत करती जा रही है। PMLN के हर जलसे में सी पैक, मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, बिजली के मंसूबे, PKLI जैसे हॉस्पिटल्स, मोटरवेज और इनके दौर में बनाए गए मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर वोट बताइएगा। पार्लिमानी लीडर तो राजा रियासत साहब हैं, तो इस ग्रुप बंदी को, इन सब लोगों को इकट्ठा करना किसकी जिम्मेदारी है? राजा रियासत साहब की है, या ये ग्रुप जो है इनको खुद ही कोई करना पड़ेगा? ये आप कह सकते हैं कि जी राजा रियासत साहब जो है उनकी जिम्मेदारी है, वो पार्लिमानी लीडर हैं, वो जमात को लीड कर रहे हैं, वो सियासी रहनुमा हैं। इस वक्त 2 जो है पैदर पे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, और वो इलेक्शन किए आप कह सकते हैं नशेब व फराज से बखूबी आगाह है। इसके साथ साथ जो हमारे इलाके के, हमारे हलके के जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग रहनुमा हैं और जो नौजवान कायदीन हैं, उनको भी एटलीस्ट ये तकाबुल तो करना चाहिए कि अगर हमारी ये ग्रुप बंदी मौजूद रहती है, हमारी धड़ाबंदी मौजूद रहती है, तो इसका अल्टीमेट फायदा किसे हो रहा है और इसका अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? बिल आखिर नुकसान जो है वो हल्का की अवाम का हो रहा है। हल्के के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जो है बेरोजगारी की शरह हमारे हल्के में और हमारा जो तनासुब है रियासती मशीनरी में इंतजामी हवाले से, वो दिन ब दिन गिर रहा है।
ہمارا جو کوٹا ہے، جو ہماری شراکت ہونی چاہیے ریاستی مشینری میں، وہ بھی موجود نہیں ہے. تو جب یہ گروپ بندی موجود ہے، یہ دھڑا بندی موجود ہے، اگر اس کا کوئی فائنل سلوشن نہیں ہوتا، اس کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا، تمام وہ لوگ جن کے سیاسی آستانوں پر صف ماتم بچھی ہے اور وہ گلے کرتے پھرتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو جیل میں ڈال کر اگر پی ایم ایل این یا نواز شریف یہ الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو اس جیت کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ یہ پی ایم ایل این کی اخلاقی ہار ہوگی. ان سے گزارش ہے جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں اور ایک ٹیم کے 2 یا 3 پلیئرز فول کر دیتے ہیں اور ریفری ان کو ریڈ کارڈ دکھا کر میچ سے باہر کر دیتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں وہ ٹیم یہ میچ ہار جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیتنا بھی کوئی جیتنا ہے. آپ کے پلیئرز نے فول کھیلا ہوتا ہے، آپ کو شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے. اس میں کچھ بھی غیر اخلاقی نہیں ہوتا اور نہ ہی مخالف ٹیم کا اس سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے. 26 کلومیٹر کی گورنمنٹ کا تانا دینے والوں نے جب اپنی صوبائی اسمبلیز توڑی تو یہ ایک فول تھا. 9 مئی کو آرمی اور ریاست کے خلاف بغاوت کی تو یہ ایک فول تھا. الیکشن کمیشن کے بار بار کہنے پر انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائے تو یہ بھی ایک فول تھا. اب ریفری نے آپ کے پلیئرز کو ریڈ کارڈ دکھا دیا ہے. آپ کے پاس نہ لیول ہے اور نہ پلینگ فیلڈ ہے. ایسی صورت میں اگر دوسری ٹیم، مخالف ٹیم جیت جاتی ہے تو یہ اس کی جیت ہی تصور ہوگی، آپ کی چیوں چیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. برطانیہ میں آزاد کشمیر کے بہت بڑے بڑے سیاسی قد کاٹ والے لوگ موجود ہیں جو مالی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی جن کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے. یہ صدارت کا ہما آپ کے سر کیسے بیٹھا؟ بہت اچھا کوسچن ہے. اگر آپ آزاد کشمیر کی سیاست دیکھیں یا پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو یہ آپ کا کوسچن بالکل درست ہے کہ وہاں سیاسی قد کاٹ، مال و متاع اور قبیلے کی حیثیت ضرور دیکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جماعتوں میں قدرے جمہوریت موجود ہے. اور میں بالخصوص اپنی قیادت کا، جس میں میاں نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب، اور ہماری آزاد کشمیر کی قیادت ہے جو شاہ غلام قادر صاحب، طارق فاروق صاحب، راجہ نصیر صاحب، اور بالخصوص چیئرمین راجہ ریاست صاحب، ہمارے یو کے ابھی نئے صدر ہیں چودھری عبدالرحمان آرائی صاحب. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اتنے وسیع اور بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے پلیٹ فارم میں سے انہوں نے میرا انتخاب کیا اور مجھے مناسب سمجھا کہ میں یوتھ کی ترجمانی کروں، جبکہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے. اور اس میں اور کوئی بھی میں اگر کوئی ایڈ کرنا چاہوں کہ میری کوئی بہت ہی ذاتی قابلیت، صلاحیت یا ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو وہ نہیں ہے. بالخصوص قیادت کا اعتماد. سائفر کیس اصل میں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کیس کیا تھا کہ اسد مجید جو ہے وہ ڈونلڈ لو سے ملنے جاتے ہیں. اسد مجید ڈونلڈ لو سے ایک گلہ کرتے ہیں کہ میں 2 سال کی مدت اپنی ملازمت پوری کرنے کے بعد یہاں سے جا رہا ہوں اور اس افسوس کے ساتھ جا رہا ہوں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی صدر جو بائیڈن سے بات نہیں کروائی. جواب میں ڈونلڈ لو نے عمران خان کی وہ تمام تقریریں، وہ جذباتی نعرے، وہ امریکہ کے خلاف وہ پروپیگنڈا اسد مجید کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا بتاؤ ان حالات میں کیسے جو بائیڈن سے کہتا کہ وہ عمران خان سے بات کریں. بس اتنی سی ٹوٹل بات تھی، جس کے بعد ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہاں اب عمران خان صاحب کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے. اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو ہم پاکستان سے دوبارہ تعلقات بنانے کا سوچیں گے. اب اس میں نہ تو کوئی سازش تھی، نہ کوئی مداخلت تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی یہ ایک سمپل ڈسکشن تھی 2 بندوں کے درمیان. کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کا پٹھو ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکہ کو سرو کرتا ہے. ایران نے فلسطین میں موجود اپنی پراکسی حماس کے ذریعے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کر کے اصل میں امریکہ اور اسرائیل کی پورے فلسطین پر قبضے کے لیے مدد کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل تقریباً سارے فلسطین پر اپنا قبضہ جما چکا ہے. تیسری تھیوری یہ ہے کہ اصل میں ایران امریکہ کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی پراکسیز حماس اور حزب اللہ وغیرہ کے ذریعے امریکہ کے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. اگر 7 اکتوبر کو حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتا
تو کیا آج فلسطین کی جو حالت ہے وہ حالت ہوتی؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نہیں۔ امریکہ نے ایران کی پراکسی حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروا کر اسرائیل کو ایک جواز فراہم کیا کہ وہ فلسطین پر مکمل طور پر قبضہ تھیوری یہ ہے کہ ایران اسرائیل سمیت دوسری بڑی طاقتوں کے نشانے پر ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی نہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، نہ کسی بڑے لیول پر یا آؤٹ آف دا وے جا کر فلسطینی عوام کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کو شاید فلسطین میں اپنی پراکسیز کی شکست واضح نظر آ رہی ہے، اور یہ حملہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے ہمدردوں کو یہ بتا سکے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں مصروف عمل تھا، جس کی وجہ سے وہ فلسطین تباہ ہونے سے نہیں بچا سکا۔ اس طرح ایران کو ایک فیس سیونگ مل جائے۔ حکومت نون لیگ کی ہو تو پٹواری احتجاج نہیں کرتے کہ کہیں ان کے ایم ایل اے صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کے تعلقات ایم ایل اے صاحب سے خراب نہ ہو جائیں، اور اگر حکومت پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی ہو تو یوتھیے اور جیالے کانٹوں کے بستر پر سو لیں گے، لیکن اف تک نہیں کریں گے کہ کہیں ہمارے ایم ایل اے صاحب کو ہماری حرکت بری نہ لگ جائے۔ اور آپ کے ایم ایل اے صاحب، آپ کی گورنمنٹ اور آپ پر بیٹھی اشرافیہ آپ کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ اپنی تنخواہ بھی لیتے ہیں، ٹی اے بھی لیتے ہیں، اور باقی کے بونسز بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے ایریا میں ڈیولپمنٹ کے کاموں پر توجہ نہیں دیتے اور نہ کبھی دیں گے۔ آپ کو کہیں منگلا پل پر جا کر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ووٹ کسی پاکستانی لیڈر کو نہیں دیے بلکہ اپنے کشمیری لیڈر کو دیے ہیں، اور آپ کا احتجاج بھی اسی کشمیری لیڈر سے بنتا ہے۔ جاؤ جا کر پکڑو گریبان فاروق حیدر کا، پکڑو گریبان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا جو وزرائے اعظم رہے، اور انہیں اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک ایئرپورٹ سیریز کا حسیب اللہ ہے جس کے بہت رولے سنے تھے۔ 5ویں T20 میں انہوں نے رضوان کے ساتھ اوپن کیا، پہلی 2 بالیں مس کی، اور تیسری بال پر آگے نکل کر انتہائی بے تکی شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے ٹیم سعودی جیسے ورلڈ کے ٹاپ کلاس بولر کے ہاتھ میں بال ہے، اور ایک ڈیبیو کرنے والا بچہ اپنی اور میچ کی تیسری بال پر آگے نکل کر فرنٹ فٹ پر جا کر چھکا مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے آپ حسیب اللہ کی کرکٹنگ سکلز، میچورٹی، سینس آف ریسپانسبلٹی اور ان کے ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا گیم کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ رضوان کو سینئر پلیئر ہونے کے ناطے خود سٹرائکنگ اینڈ پر سعودی کو فیس کرنا چاہیے تھا۔ یوں لگتا ہے رضوان نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کی وجہ یہ ہے کہ میرپر میں تو میرپری نہیں رہتے، یہاں تو کوئی سندھ سے آ کر رہ رہا ہے، کوئی KPK سے آ کے بیٹھا ہے، اور بہت بڑی تعداد پنجاب سے آئے ہوئے مزدور طبقے یا بزنس مینوں کی ہے۔ کل اگر بمبر جانے والوں کو پھر گلی اور کوٹلی جانے والوں کو کالا ڈب کے جنگلوں میں لوٹ لیا جاتا ہے یا لوٹنے کے بہانے مار دیا جاتا ہے، تو کیا آپ بمبر اور کوٹلی میں بھی الگ ایئرپورٹ کا مطالبہ کریں گے؟ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں پاکستان کو بدلنا ہے تو خود کو بدلیں۔ جب تک آپ اپنی سوچ کو، اپنے کردار کو بدل کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں بدلتے، ایئرپورٹ بے شک آپ اپنے گھر کے صحن میں بنا لیں، آپ پھر بھی لوٹے جائیں گے۔ آپ پھر بھی کر کے ان سب پلیئرز کو ٹیم میں واپس لے آئے ہیں جن کی ٹیم میں شمولیت کو بابر اعظم کی دوست نوازی کہا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ بابر اعظم کی حالت تو ویسے گھر میں بڑے بھائی جیسی ہے، ایسا بڑا بھائی جو سب کے لیے کماتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور باقی سب صرف ویلے بیٹھ کر کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی گلے کرتے پھرتے ہیں کہ بڑا بھائی زیادہ نہیں کماتا۔ پہلے 3 T20s کی بات کریں تو صرف بابر اعظم ہی کھیلا، باقی سب بس آتے اور جاتے رہے، لیکن پھر بھی بہت ساری تنقید بابر بھائی، بڑے بھائی یعنی بابر اعظم پر ہی کی جاتی ہے کہ ان کی اس پرفارمنس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بابر اعظم کی حالت گھر کے بڑے بھائی جیسی ہے جو کماتا بھی ہے اور گالیاں بھی۔ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی پر بھی بہت سارے سوال اٹھنے لگے ہیں۔ بہت شوق تھا شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی کا، لیکن اس سیریز میں اس کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ کپتانی کا پریشر
کس بلا کا نام ہے. پہلے T20 کے پہلے سیریز کے پہلے میچ میں اور اس میچ کے پہلے ہی اوور میں 24 رنز کھانا اس بات کا ثبوت ہے. اور دوسری طرف اس سیریز میں پہلے 3 T20 میچز کی شکست ایسے تھی جیسے کسی ایک پرچے کی 3 فوٹو کاپیاں کروا لی جائے. تینوں میچز میں ٹاس جیتنا اور بولنگ چوز کرنا اور پھر تینوں میں تقریباً ایک ہی طرح کی شکست کھانا کم از کم یہی ثابت کرتا ہے کہ شہین شاہ افریدی کے پاس کپتانی کا بیسک سینس بھی نہیں ہے. بابر اعظم کی کپتانی میں کئی کمزوریاں تھیں جس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کی جگہ شہین شاہ افریدی کو کپتان بنانا ایک ٹھیک فیصلہ تھا؟